हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8वीं क्लास का पढ़ाने वाली हूँ। गुलशन उर्दू का सबक नंबर 1 हम्द। ये एक हम्द है जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है, जिसके लिखने वाले हैदर बयाबानी हैं। आज थोड़ा गला सा ख़राब है, फिर भी आप लोगों को आज से ये सबक स्टार्ट कर रही हूँ। जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है, अंधेरी रातों को जो जगमगाए वही खुदा है। हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। हम्द का मतलब क्या होता है? जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। तो इसमें खुदा की तारीफ़ की है, यानी कि इन दोनों लाइनों का मतलब बता रही हूँ। जो आंधियों में दिया जलाता है उसी को खुदा कहते हैं, और अंधेरी रातों को जगमगाता है वही खुदा है। यानी कि जो मुसीबत, यहाँ आंधियों का मतलब है जो मुसीबतों में आए, जो मुसीबतों को टाल दे, जो अपनी कई परेशानियों को टाल देता है वो खुदा है। और अंधेरी रातों को जो जगमगाए वही खुदा है। यानी कि जब हमारे पास कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, तब जो रास्ते हमें दिखाता है वो अल्लाह ताला है। और वही उसी को ये कह रहा है जगमगाना, यानी कि एक उम्मीद की किरण दिखाना, एक रास्ता बताने वाला, उसी को खुदा कहते हैं। ज़माने भर को संभालता है वो पालता है, ज़माने भर की बला सिरों से वो टालता है। भंवर से नैया को ला बचाए वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। ज़माने भर को संभालना यानी पूरे दुनिया को संभालने वाला, और सभी की मुश्किलों में, सभी की मुसीबतों में काम आने वाला सिर्फ़ खुदा होता है, जो हमें बचाता भी है। और यहाँ तक कि एक मिसाल दी है, भंवर यानी कि नदियों में, समुद्र में जब जहाज़ पानी के डूब रहे होते हैं तब वो किनारे पे लगाना, जिसे हम यहाँ पे एक मिसाल समझ सकते हैं। हज़रत नूह की कश्ती, जब पूरी दुनिया में ज़लज़ला आया था और उनकी नूह की कश्ती, यानी अपने एक पैगंबर की कश्ती को किनारे पे लगाना, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ था। तो इसमें उस अल्लाह की बहुत बेहतरीन तारीफ़ की गई है। अब आगे पढ़ते हैं। वो पत्थरों में भी जान डाले जब भी चाहे, वहाँ से आबें रवां निकाले जब भी चाहे। वो रेगज़ारों में गुल खिलाए वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। जो पत्थरों में जान डाले, पत्थरों में जान डालने का हुक्म अल्लाह की तरफ से ही जारी होता है। यानी कि मान लिया जाए कि जैसे इंसान को मिट्टी से बनाया गया, ठीक है, यानी कि इंसान को जब बनाया गया उसमें जान डाली गई, तो वो अल्लाह ने ही डाली है। वहाँ से आबे रवा निकाले, यहाँ ये जो मिसाल है ये उस आबे रवा की जो कि रेगिस्तान में पैरों के रगड़ने से जो दरिया जारी हुआ था, ये उसके ऊपर ज़िक्र कर रहे हैं। वो रेगज़ारों में गुल खिलाए वही खुदा है, जहाँ पे बिल्कुल रेगज़ार यानी कि रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पे बिल्कुल पानी भी नहीं बरसता है, वहाँ पे फूलों का खिल जाना अल्लाह की तरफ से होता है। ये भी बहुत बड़ा करिश्मा है, और ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। अल्लाह के हुक्म पर हर पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। बनाए उसी ने ये चांद तारे, अल्लाह ताला ने ही ये चांद तारे बनाए हैं। वही है खालिक, उसके दम से हैं सब नज़ारे, वही है खालिक। वो सब अजाइब हमें दिखाए वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। ये बहुत ही खूबसूरत हम्द लिखी गई है, जिसमें अल्लाह की बहुत बेहतरीन तारीफ़ की गई है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे अल्फाज मानी, नैया यहाँ पे कश्ती को कहा गया है। आबे रवां बहता पानी, रेगज़ार रेगिस्तान, खालिक पैदा करने वाला, गुल फूल, नज़ारे दिखाई देने वाला मंज़र, अजाइब अजूबे अनोखे, ऐसे अजूबे और अनोखे नज़ारे दिखाता है जो हमने कभी देखे नहीं हों। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ सवालों के जवाब देंगे। सही जवाब चुनकर लिखिए। आबे रवा के मानी हैं बहता हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, गंदा पानी, साफ़ पानी। आबे रवां का मतलब होता है बहता पानी, ये सही है। भंवर का ताल्लुक़ है दिए से, नैया से, चाँद से, तारे से, नैया से। भंवर यानी कि समुद्र के ऊपर जब लहरें उठती हैं उसे भंवर कहा गया है। तो यहाँ पे किससे ताल्लुक़ रखते हैं वो? नैया यानी कि नाव से, कश्ती जो पानी के ऊपर चलती है। अब यहाँ हम खाली जगह को भरेंगे।
دیا دم بھور راتوں گل، اندھیری ڈیش کو جگمگائے، راتوں کو جگمگائے، بھور سے نیا کو لا بچائے وہی خدا ہے، وہ ریگزاروں میں گل کھلائے وہی خدا ہے، اس کے دم سے ہیں سب نظارے وہی خدا ہے، جو آندھیوں میں دیا جلائے وہی خدا ہے۔ اب آگے ہم کچھ سوالوں کے جواب لکھیں گے جو اس سبق سے ریلیٹڈ ہیں۔ زمانے بھر کی بلائیں کون ٹالتا ہے؟ تو زمانے بھر کی بلائیں وہی خدا ٹالتا ہے۔ پھر ریگزاروں میں گل کھلانے کے کیا معنی ہیں؟ ریگزاروں میں گل کھلانے کے معنی ریگستان میں پھول کھلانے سے ہے۔ خدا پتھروں میں کیا خوبیاں پیدا کر سکتا ہے؟ خدا وہ جب بھی چاہے پتھروں میں جان ڈال سکتا ہے۔ یہ تشدیق ہے جو کہ تے کے اوپر لگنا چاہیے، لیکن یہاں ٹائپنگ کی مسٹیک کی ہونے کی وجہ سے یہ تشدیق یہاں لگی ہے، اسے اوپر کی طرف لگائیے گا، یہ جو تے کے دو نقطے ہیں ان کے اوپر۔ اب خدا کن کن چیزوں کا خالق ہے؟ خدا زمین آسمان چاند تاروں اور پوری دنیا کا خالق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں سبق نمبر 2، احساس فرض۔ اس سبق کے اندر ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت محمد آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں سبق نمبر 2، احساس فرض۔ آج ہم اس سبق کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی زندگی کے بیان میں سے ایک بیان اس کے اندر لیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں، اس لیے وہ اپنے فرض کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ وہ رات میں بھی رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ گشت کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، وہاں آپ کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت بچوں کو بہلا رہی ہے مگر بچے کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چولہے پر چڑھی ہانڈی میں کھانا پک کیوں نہیں رہا؟ ماں انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور کسی طرح رات کٹ جائے تو صبح کچھ کوشش کروں۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا اور بیت المال سے بھی اب تک کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ ہم نے بیت المال کا نام کئی بار اس میں پڑھا ہے اور کئی بار سنا بھی ہے۔ پہلے کے دور میں بیت المال وہ کام کیا کرتا تھا جہاں بیوہ عورتیں اور جو بچے اناتھ ہو گئے ہیں یا جو بزرگ ہیں ان کی کوئی اولادیں نہیں ہیں، ان سب کے گھر میں جو انہیں یا تو پھر جن کا کوئی سہارا نہیں ہے انہیں سہارا دینے اور ان کے گھر میں کھانا پہنچانے اور کپڑے دوسری دیگر ضروریات کا سامان پہنچانے کا کام بیت المال کرتا ہے، جو ہمارے یہاں آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ تو یہی کام اس دور میں بھی ہوتا تھا اور اس دور میں خلیفہ کا یہ کام ہوتا تھا۔ خلیفہ کا مطلب ایک طرح سے وہاں کا بادشاہ ہی ہوتا تھا جو مسلمانوں میں رعایا کا خیال رکھنے، یعنی کہ اپنی وہاں کی گورنمنٹ ہے اور اپنی جنتا کا خیال رکھنے کا کام کرتا تھا۔ صبح کچھ کوشش کروں، عورت بیچاری بیوہ تھی، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا اور بیت المال سے بھی اب تک کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی تم نے خلیفہ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے کہا، میرے اور عمر کے درمیان تو اللہ فیصلہ کرے گا، میں عورت ذات کس کس سے کہتی پھروں؟
اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے. اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا تو وہ خلیفہ کیوں بن گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر پر جیسے بجلی گر پڑی. اپنے احساس فرض سے وہ بھاگے. یہاں ہمارا سبق پورا ہوتا ہے. اگلے سبق کے ساتھ سبق نمبر 2 میں پھر ملیں گے. تھا تو وہ خلیفہ کیوں بن گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر پر جیسے بجلی گر پڑی. اپنے احساس فرض سے وہ بھاگے ہوئے بیت المال پہنچے. وہاں سے آٹا، گھی اور کھجوریں وغیرہ لیں اور پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے. تو آپ کے غلام نے کہا، یہ سن کر حضرت عمر پر جیسے بجلی گر پڑی. اپنے احساس فرض سے وہ بھاگے ہوئے بیت المال پہنچے. وہاں سے آٹا، گھی اور کھجوریں وغیرہ لی اور پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے. تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیں میں پہنچا دوں. حضرت عمر نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج تم سے کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لاد کر اس عورت کے گھر پہنچے. خود بیٹھ کر آگ پھونکی، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا. بچے ہنسی خوشی سو گئے. چلتے وقت عورت نے کہا، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ وہ عمر. حضرت عمر بولے، مائی معاف کرنا، میں وہی عمر ہوں. مجھ سے واقعی غلطی ہوئی کہ اب تک تمہاری خبر نہ لی. عورت یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے اس عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا. یہ تھا ایک چھوٹا سا احساس جو کہ اپنے فرض کو یاد دلا گیا. یعنی ایک چھوٹا سا قصہ جو ہماری زندگی میں ایک چھوٹا سا حادثہ بھی ہمارے فرض کو یاد دلا دیتا ہے کہ ہمارے فرض کیا ہیں. چلیے ہم آگے اس کے مشق کے الفاظ مانی کر لیتے ہیں. خلیفہ، مسلمانوں کا حکمراں. رعایا، عوام. خبر گیری، دیکھ بھال. گشت، گھومنا. ماجرا، واقعہ، حال. بیوہ، وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو. بیت المال، سرکاری خزانہ. وظیفہ، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جانے والی رقم یا مدد. امیر المومنین، مسلمانوں کے سردار کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے الفاظ مانی. جو اس سبق میں کچھ ضروری لفظ دیے گئے تھے جو بہت مشکل پڑتے ہیں، تو اس کے الفاظ کے معنی بھی دیے جاتے ہیں جس سے ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں سوالوں کے جواب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کیوں کرتے تھے؟ رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کرتے تھے. اگلا سوال ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے عورت ہانڈی میں کیا پکا رہی تھی؟ بچوں کو بہلانے کے لیے عورت ہانڈی میں پانی اور کچھ کنکریاں پکا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے کیا پوچھا؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر نے عورت سے پوچھا کہ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہانڈی میں چولہے پر چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ اگلا سوال ہے، حضرت عمر نے بیوہ عورت کی کس طرح مدد کری؟ جواب ہے، آٹا، گھی اور کھجوریں وغیرہ اس کے گھر تک پہنچائیں. خود بیٹھ کر آگ پھونکی، کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا. حضرت عمر نے بیوہ عورت کی مدد اس طرح کی. اگلا سوال ہے، جب غلام نے بوجھ اٹھانے کے لیے کہا تو حضرت عمر نے اسے کیا جواب دیا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج تم سے کیوں اٹھواؤں؟ اگلا سوال ہے، چلتے وقت عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ جواب ہے، عورت نے کہا کہ خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ وہ عمر. یہاں پہ یہ جو یا کے اوپر ایک حمزہ بنتا ہے وہ ہمیں بنانا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹائپنگ کے وقت میں کی بورڈ میں
یہ حمزہ کی تشدید آ نہیں رہی تھی۔ چلیے اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجیے، یعنی کہ خالی جگہ بھرنا ہے ہمیں۔ تو پہلا ہے عمر، بوجھ، بے حال، خلیفہ، کنکریاں۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، ہانڈی میں صرف پانی اور کنکریاں تھیں۔ جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ کچھ سوالوں کے جواب آپ کو یہاں خالی جگہ میں لکھے ہوئے مل رہے ہوں گے۔ یہی ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے ایگزام پیپر میں، کبھی سیم ٹو سیم ہو تو ہم یہاں سے جواب لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں خلیفہ، دوسرے میں عمر، تیسرے میں بے حال، چوتھے میں کنکریاں اور پانچویں میں بوجھ۔ یہاں ہمارا سبق پورا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے سبسکرائبر ہیں یا نئے ہیں بالکل، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر کریے۔